बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। लॉन्ग अवेटेड डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको शायद एक दिन पहले हो जाना चाहिए था लेकिन आज हुआ। उसके दो सियासी पहलू थे, मैंने उसको बताना है। एक तो सियासी पहलू था जिसके लिए वजीर आला बलूचिस्तान जो आज सवालों से काफी ज्यादा तंग नजर आ रहे थे साफियों के, थोड़ा गुस्से में भी नजर आए, थोड़ी तल कलामी भी हुई साफियों से। लेकिन डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके नुकात तो बताने, लेकिन मुझे उससे ज्यादा उसके रद्द अमल का आपको बताना जरूरी समझता हूं। जो उसकी तकलीफ और अजियत भारत की तरफ से आई है ना ऑफिशियली, वो मैंने आपको बतानी है। साथ यही नहीं जनाब, जिनकी हमने इतने सदियों से बल्कि इतनी दहाइयों से खिदमत की है, अफगानिस्तान का भी ऑफिशियल रद्द अमल आ गया जी उसके ऊपर, हमारे डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। ये दोनों रद्द अमल बताने, मैंने आपको बताना है कि कितनी तकलीफ हुई है, कितनी तकलीफ हुई है। क्योंकि कह रहा हूं नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ ये एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जिसमें आवाम को ब्रीफ करना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो इस वक्त डीजीआईएसपीआर की तरफ से दी गई। लेकिन बहरहाल ये है, कमांडो से लेके तमाम चीजें सामने रखी गई। भारत का क्या मामला था, अफगान तालिबान का अहम कमांडो इसके अंदर निशान इबरत बनाए, ये तमाम चीजें थी। और इसके अलावा भी दीगर कई चीजें जो मैंने आपके सामने रखनी है। इलेक्शन कमीशन की वारदात की, इमरान खान साहब से मुतल्लिक खबर। लेकिन ये डीजीआईएसपीआर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले इसलिए करना है क्योंकि इसकी अजियत बड़ी जबरदस्त हुई है जी। डीजीआईएसपीआर ने बताया जी सबसे पहले इस मामले को सारा जस्टिफाई किया उस सवालों के जवाबात के अंदर कि भाई अमेरिका और भारत में भी लोग लापता होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी मुल्क में बयानिया लेकर फौजदारों पर चढ़ दौड़ा जाए। ये उन्होंने बाकायदा एक बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि दहशतगर्द इस वाक़े के ज़रिए अफ़गानिस्तान से राब्ते में थे, और ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। वहाँ से अफ़गानी आते हैं, यहाँ से ये हमारे, हमने सारे सबूत आपके सामने रख दिए। ये सब चीज़ें थी जी। उधर इस दौरान ना जब ये सबूत रखे जा रहे थे ना, तो उस वक़्त बीच में ना थोड़ी-थोड़ी देर के लिए सरफ़राज़ बुगटी साहब भी बीच में आते थे। तो मेरा जहाँ तक ख़्याल था कि जब उन्होंने बात कर ली थी ना, एक तो वो बड़ा सर-वर करके बात कर रहे थे, जी साहब आपसे दरख्वास्त है कि आप आएँ, या ये वाली सारी चीज़ें चल रही थी। तो उन्होंने कहा जी 30 सालों से, अब ये जरा सियासी वाले सुने, ये हमारी इधर की सियासी हुकूमत जो है वो क्या बात करी, जरा ये सुने। उन्होंने कहा 30 सालों से खास किस्म का बयानिया बोल बोल कर कंफ्यूज किया जा रहा है। ये इंसानी हकूक का मसला नहीं बल्कि सीधी सादी दहशत गर्दी। ये पता चल गया जी, रियासत की तरफ सिक्योरिटी इदारे तो अपनी कामयाबी से मुतलिक बता रहे हैं, अपने इंतजाम के मुतलिक बता रहे हैं। जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव वो कह रहे हैं कि ये सीधी सादी दहशत गर्दी है, ये कोई महरूमियों शर्मियों वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने सिरे से बोला, उन्होंने कहा कोई ऐसा महरूमी नहीं है, कोई टूटी हुई सड़क की वजह से, कोई टूटे हुए स्कूल की वजह से। उन्होंने कहा नहीं हुआ किसी जगह पे ऐसा ना, तो लोग बिल्कुल मुझे ये जस्टिफाई लगा, और मुझे बहुत ज्यादा जस्टिफाई भी लगा। लेकिन फिर भी गुफ्तगू के हवाले से ये रास्ता खुला होना चाहिए है। जी हाँ, फिर थोड़ी झड़प भी हुई, साफी से तल कलामी भी हुई उनकी। तो एक साफी सर हिला रही थी ना, उनकी बात से मुस्तफीद नहीं थी, मुत्तफिक नहीं थी। तो सरफराज बुख्ती साहब ने कहा आप ऐसे सर क्यों हिला रही हैं। उन्होंने कहा हम कह रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं, साबी ने कहा कि हम आपसे कह रहे हैं आप ऐसी बातें ना करें, हम अपसेट है। यानी ये कोई ये सीधे सीधे दहशत गर्द हैं या ये है वो, उन्होंने कहा ऐसी बातें हमसे ना करें। उन्होंने कहा आपसे ज़्यादा मैं अपसेट हूँ, मुझसे ज़्यादा आप बलूचिस्तान को नहीं जानते, मैं बलूचिस्तान का जिम्मेदार हूँ, आपके ऊपर बलूचिस्तान की जिम्मेदारी भी नहीं है। ये सरफराज बुख्ती साहब ने आज कहा। तो इतना कुछ मज़ा नहीं आया। इसको अगर एज अ ब्रीफिंग ही रहने देते तो अच्छी बात थी, और सवालों के जवाब अगर तंदही के साथ दिए जाते, तो आप तो 2 दिन तक तो आपका भी नहीं पता चलता सरफराज बुख्ती साहब आप किधर है। उस वक्त तो पूरा ब्लैकआउट था पाकिस्तान में। उस वक्त ये सहाफ़ी ही खबर ढूंढ रहे थे कि हमें पता तो चले हुआ क्या है। 2 दिन तक तो आप भी खामोश थे। आपकी तो बल्कि मुस्कुराहटों भरी कॉन्फ्रेंसों की और कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही थी। बहरहाल मैं आपसे कोई लड़ाई नहीं चाहता, ये सरफराज बुख्ती साहब ने सहाफ़ी को बोला। आपकी इज्जत करता हूँ, हाथ नीचे करें, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको भाई क्या हो गया सरफराज बुख्ती साहब, आप फौजी नहीं, आपके साथ बैठा हुआ बंदा फौजी है, तो इसलिए थोड़ा जरा ध्यान करते तो जरा मैं, मुझे इसमें सबसे ज्यादा मुनासिब लगता। बहरहाल मैं जरा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ और मजीद अगर आपको निकात आपके सामने शेयर करूंगा, जिसमें सबसे पहले डीजीआईएसपीआर ने बताया कि जरार फोर्स के ऑपरेशन ने जो कमांडो थे एसएसजी के, उन्होंने किया। फिर सारा ऑपरेशन की एग्जीक्यूशन कैसे हुई, इंजन के अंदर कैसे दाखिल हुआ, फिर एक एक लोगों को, दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किस तरीके से किया, लोगों को रेस्क्यू किस तरीके से किया, तमाम चीजों के साथ यानी नाकाबिले तरदीद शवाहिद उसके अंदर मौजूद थे। फिर उन्होंने बताया कि भारतीय एक्सप्रेस ने जाफर एक्सप्रेस के हवाले से किस तरह एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए गलत रिपोर्टिंग की। फिर पाकिस्तान दुश्मन यानी इस सारे मास्टरमाइंड्स के साथ वो राब्ते में थे, बीपस में थे, उनकी फुटेज भारत को मिलती थी। यानी वो तमाम चीज़ें बताई, इसमें पता चल रहा था कि इस तमाम को पूरे 1-2 दिन के अंदर प्लान नहीं है, इसको जबरदस्त किस्म की प्लानिंग का हिस्सा। हाँ, हमारे बुख्ती साहब जरूर कह रहे थे कि आप इसको सिक्योरिटी फेलियर ना कहे, जहां इतने बचाए जाते हैं उसका तो पता ही कुछ नहीं चलता। ओ भाईजान क्या हो गया, जो बचाए जाते हैं वो भी बताया जाता है।
جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اس حد تک ذہن میں ہے، بھارت کے پاس انٹیلیجنس تھی، بھارت کے ساتھ رابطے میں تھے، بھارت کے ساتھ وہ لوگ اپنی فوٹیجز شیئر کر رہے تھے، تو بھائی کتنا زبردست قسم کا انہوں نے آپریشنل گراؤنڈ میں نقصان پہنچانے کے لیے اور میڈیا کے پروپگنڈے کے لیے انہیں تمام ٹولز کو استعمال کیا ہوا تھا. یہ کہیں نہ کہیں انٹیلیجنس فیلئر تو ہے نا. بہرحال وہ یہاں سے چل رہی تھی. بہرحال انہوں نے تمام نقشوں کے ساتھ بتایا، جعفر ایکسپریس کے جائے حادثے سے متعلق بتایا، اور یہ تھی پھر آپریشنل افغانی دہشت گرد کی تصویر، اور اس کی بتائی کہ یہ افغانی دہشت گرد ہے، افغانستان کا کمانڈر ہے، وہ بھی اس کے اندر انہوں نے کہا ڈیڈ باڈی یہ تھی، یہ سب چیزیں تھیں. اچھا جی، باقی انہوں نے تمام خبروں کو کہ یہ لوگ اور بے بنیاد ہیں، یہ انہوں نے بولا. دیگر ایک آفیشیل کچھ پوائنٹس آئے تھے، میں نے کہا وہ میں آپ کی طرف سے ضرور کروں گا جی، اور جو انہوں نے کہا کہ اس پہ حل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ضروری ہے. بہرحال اب انڈیا کی حکومت کی طرف سے ان الزامات کی ایک باقاعدہ طور پہ ایک تردید آئی ہے جی، اور اس تردید کا اگر میں پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو اگر آپ کے سامنے رکھوں تو انہوں نے انڈیا نے سب سے پہلے جو کہا ہے نا جی، انہوں نے کہا جی ہمارا اس تمام معاملے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. انڈیا کی حکومت نے کئی الزامات کو مسترد کیا ہے. انہوں نے کہا پاکستان میں بلوچ علیحدگی پسندوں کے ذریعے ٹرین ہائی جیکنگ کے تازہ واقعات سمیت نسلی تشدد کے واقعات میں جو بھارت الزام لگا رہا ہے، پاکستان جو الزام لگا رہا ہے کہ ہم ملوث ہیں، انڈیا یہ سارے پاکستان کی جانب سے یہ اشارے کیے جانے کے بعد آیا ہے. انہوں نے کہا انڈیا بلوچستان میں تخریب کاری کی سرگرمی میں ملوث رہا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال نے جمعے کو جاری کیے گئے بیان میں یہ بتایا کہ ہم پاکستان کی جانب سے لگائے گئے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتے ہیں. پوری دنیا کو پتا ہے کہ عالمی دہشت گردی کا مرکز کہاں ہے. یہ پاکستان کے اپنے اندرونی مسائل اور ناکامیوں کے لیے دوسروں پہ الزام تراشی کی بجائے اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے. ارے بھائی جان کلبھوشن یادیو کہاں چلے گئے آپ کے؟ اس کے بیان کہاں چلے گئے آپ کے سامنے؟ وہ ویڈیو آج ISPR کی چلی تو کتنی تکلیف ہوئی آپ کو. کلبھوشن یادیو نے کیا کہا تھا، اس کا ڈینائل ہے آپ کے پاس کہ میرا مشن کیا ہے کہ میں افغانستان میں سیپریٹسٹ علیحدگی پسندوں کے ساتھ بات کروں، ان کو تیار کروں پاکستان میں پروپیگنڈے کے حوالے سے. وہ بلوچ سردار جو پہاڑوں پر تھے، جب انہوں نے معافی مانگی اور معافی مانگنے کے بعد انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہمارا انڈیا نے ہمیں کہا کہ ہمارا معاملہ آپ کی علیحدگی سے نہیں ہے، صرف اور صرف پاکستان میں انسرٹنٹی پھیلانی ہے. اب یہ کلبھوشن فیکٹر یہ سیکٹر یہ سارے کہاں بھول گئے. اچھا بہرحال تکلیف تو ہوئی ہے. وہ جب AI ٹیکنالوجی سے لوگ ویڈیو چلا رہے ہو، غلط ویڈیو چلا رہے ہو، تو پھر اس سے بڑی کیا بات رہ جاتی ہے. انہوں نے کہا پاکستان کو اپنے غریبان میں جھانکنا چاہیے، اور یہ چیز تھی. ادھر افغانستان کی جانب سے جو رد عمل آیا ہے صوبہ بلوچستان میں شدت پسندوں کی جانب سے، اور اس کا تعلق انہوں نے کہا الزامات کو ہم مسترد کرتے ہیں، افغانستان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان نے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی بجائے اپنی سلامتی اور اپنے اندرونی مسائل کے حل پر توجہ دے. یہ انہوں نے کہا ہے اپنی سلامتی اور اپنے اندرونی مسائل کے حل کی طرف پاکستان توجہ دے. افغانستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے جی ٹویٹ پہ اپنے اس بیان میں کہا ہے، انہوں نے کہا ہم پاکستانی فوج کے ترجمان کی طرف سے صوبہ بلوچستان میں مسافر ٹرین پر حملے کے افغانستان سے جوڑنے کے بنیادی الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں اور دو ٹوک الفاظ میں اس سے مسترد کرتے ہیں، اور پاکستان پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ تبصروں کی بجائے اپنے سلامتی اور اندرونی مسائل کے حل پر توجہ دیں. اور سر جی آپ نے قطر میں لکھ کے دیا ہے افغان طالبان صاحب کہ ہماری سرزمین کسی دہشت گردی کے لیے، کسی بھی ملک کی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. یہ جو افغان دہشت گرد ہے یہ کہاں ہیں؟ یہ تصویریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ کون ہے؟ اس کا ثبوت ہے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں کے رابطے میں تھے؟ ان کی باتوں سے کون کرے گا یقین؟ لیکن ہم ایک زبردست قسم کے نرغے میں ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے مشرقی بارڈر بھی اور ہمارا مغربی بارڈر بھی، ہم لوگ واقعی ایک نرغے کے اندر ہے. یہ ایک نئی لہر ہے اس کے متعلق ڈیفینیٹلی ہمیں پولیٹیکل حوالے سے بھی اور دوسرے حوالے سے بڑا خور و خوص کی ضرورت ہے جی. یہ تو میں نے آپ کو دو رد عمل بتا دیا جی. ادھر سر وہ جو دوپہر سے ایک مسئلہ چل رہا تھا نا ادھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے جا رہی، پہلے انہوں نے کہا آڈیو لنک کے ذریعے پیش کرے، پھر کہا فزیکلی پیش کرے، اور اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ نہیں سر ہم پیش نہیں کر سکتے ایڈوکیٹ جنرل، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فیسلٹی ہے اس وقت کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا، اور سیکورٹی کے خدشات اتنے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پیش نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد کافی غصہ ہونے کے بعد جی پھر اس بات کا کہا گیا جی کہ ایک عدد خاتون ہے جی جن کو باقاعدہ طور پر ریپرزینٹ کریں گی جی، وہ خاتون ادھر سے یہ کلرک ہے بیسیکلی ادھر کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اور ان خاتون سے متعلق ہے کہ یہ کل عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گی. نہ صرف یہ ملاقات کریں گی بلکہ ملاقات کرنے کے بعد یہ عمران خان صاحب سے پوچھیں گی کہ جناب کیا آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے وکالت نامے سائن کراتے ہوئے. اور ان کا مزید انہوں نے جو پوچھنا ہے اس کے مطابق ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا مشال یوسف زئی صاحب آپ کی وکیل ہیں یا نہیں ہیں. تو
IG اسلام آباد اور جیل سپرنٹینڈنٹ سے بیان حلفی مانگے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آپ دونوں بیان حلفی دے کہ جی آپ عمران خان صاحب کی سیکورٹی نہیں دے سکتے ہیں، آپ بیان حلفی دیں کہ عمران خان صاحب سے ویڈیو لنک کا رابطہ نہیں کروایا جا سکتا، عدالت میں ان کی پیشی نہیں کروائی جا سکتی۔ کلرک ہیں سکینہ بنگش، جن کو ڈیالہ جیل بھجوانے کے لیے کمیشن مقرر کیا گیا ہے، اور یہ کل بانی PTI سے ملاقات کریں گی، مشال یوسفزئی وغیرہ کے حوالے سے ان سے سوال کیے جائیں گے۔ یہ تو یہ چیز تھی۔ ادھر سر ہماری وزارت داخلہ ہے جس نے پاکستان کی داخلہ انٹیریئر جو جتنی بھی سیکیورٹی ہے اس کو دیکھنا ہے، اس کے وزیر جو ہے نا وہ ہے محسن نقوی صاحب، ٹھیک ہے، وہ جتنے کامیاب ہے جتنے ناکام ہے میرے اور آپ کے سب کے سامنے۔ ایک محسن نقوی صاحب کو بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک صاحب کو وزارت دے دی گئی ہے، اور اس کا نام کوئی اور نہیں ہے، اس کا نام ہے طلال چودھری صاحب، جن کو وزیر مملکت برائے داخلہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ابھی تک کیا کرایا تو کچھ بھی نہیں، 2 ٹکے کا کوئی کام نہیں، لیکن ہاں روز کسی نہ کسی اسکرین پر بیٹھ کے نا وہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی وزارت ان کے مرہون منت ہے، کیونکہ محسن نقوی کسی سیاسی ریپرزینٹیٹو تو ہے نہیں، وہ ہائبرڈ نظام کا حصہ ہے۔ تو محسن نقوی صاحب نے ان کو اس لیے رکھوایا ہے کہ جناب ذرا جائیں مجھے ڈیفینڈ کریں۔ سر جی میں کدھر ایک بندہ مجھے بھی تو ڈیفینڈ کرے، میں تو وزارت کو ڈیفینڈ کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں، شاید مجھے ایسا ہی لگا ہے۔ بڑی زبردست تقریر تھی آج طلال چودھری صاحب کی، اس کے 2 جملے سن لے اور میرا خیال ہے سر دھلنے کے لیے کافی رہے گا۔ انہوں نے کہا محسن نقوی پر تنقید فیشن بن گیا ہے، لوگ چپتے ہیں، کچھ لوگوں کو ان کا کام دیکھنا ہوتا ہے، سیٹ سے چمٹا رہنا ضروری نہیں ہے۔ محسن نقوی کی تنقید پر یہ جواب دے رہے بھائی مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ طلال چودھری صاحب کو ڈومین جو دی گئی ہے نا وہ یہ والی دی گئی ہے۔ اچھا جی، ادھر چیئرمین PTI جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں انہوں نے ایک بار پھر سے ادا کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اکٹھی کیسے ہوں گی؟ کل جس طریقے سے حکومتی بینچ سے باتیں ہوئیں مذاکرات کے لیے PTI نے کوئی شرائط بھی نہیں رکھی، ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ تمام جماعتیں مل کر اکٹھی ہو کر کام کریں جی۔ اچھا جی، 2 اور خبریں جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اس میں آج ہی کے حوالے سے ایک تو شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے اوپر نا وہ جو میڈیا پر اشتہارات و تشہیر کے حوالے سے نا آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، اس پر چیف سیکرٹری سے نا عدالت نے نوٹس دیا، رپورٹ مانگے اور کمنٹس طلب کر لیے، اور چیف جسٹس عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہا ہے پتہ چلے 60 ارب کے 60 صفحوں کے یہ ضمیمے ہیں یہ کیسے چھپ رہے ہیں، ذرا ہمیں بھی تھوڑا اس بات کا ذرا اندازہ ہو جائے، ذرا تھوڑا ہمیں بھی بتا دیں۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں ادھر کیا ہوتا ہے۔ ادھر SIFC کے پلیٹ فارم کے تحت جی 28 اہم منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے جس سے معاشی استحکام کے لیے راہیں ہموار ہوں گی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین سمیت 23 ممالک کو ان منصوبوں میں شامل کر کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی ارامکو ریفائنری، دیامر بھاشا ڈیم اور ریکو ڈکان کے منصوبوں سمیت کئی اہم منصوبے خصوصی طور پر خلیجی ممالک کو سرمایہ کاری کے لیے پیش کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے جی۔ اور ایک خبر وہ جو اتنی وہ کہتے ہیں اوور لک ہو گئی سر، 24 اور 26 نومبر کے واقعات میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سینکڑوں لوگ جس کو PTI خود کلیم کرتی ہے جو زیر حراست ہے، ان میں سے 209 کی آج ضمانت ہوگی ATC سے، اور ابھی بھی 615 اندر ہے، اور 29 مقدمات ان کے اوپر بنائے گئے تھے، اور ان کو مختلف جیلوں سے 50 اور 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے ساتھ ان کو رہا کیا جا رہا ہے۔ یہ سب چل رہا ہے، اور اللہ کرے میرے خیال ہے سرفراز بگٹی صاحب کو تھوڑی سمجھ آنی چاہیے کہ بھائی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک جرنل کو سامنے بٹھا کے جو مرضی بات کرتے رہے، آپ کچھ بھی ہو، آپ چیف ایگزیکٹو بلوچستان کے، آپ کا سوال پوچھنا ضروری ہے، آپ سے سوال پوچھنا ضروری ہے۔ حق تو یہ ہے کہ آپ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے کہ پنجوں کے بعد بول کے کچھ نہیں ہے۔ 26 افراد شہید ہوئے اس ٹرین حادثے میں، اور وہ جو 33 جہنم واصل ہوئے نا وہ بھی اسی زمین کے ہی ہیں، جن سے کچھ باہر کے دہشت گرد بھی ہیں۔ بینگ اے چیف ایگزیکٹو ان کا دماغ خراب ہونے کی، اور یہ جو ہمارے سول شہید ہوئے ان کی ہر ایک کی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے، غصے ہونے سے بات نہیں بننی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔